अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत में मेरा आदाब। आज मैं अपने तलबा तलिबात के सवालात की रोशनी में एक मज़ीद उन्वान जिसे हम उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर आज़ाद नज़म के हवाले से काबिल तारीफ़ समझते हैं और उनका नाम नज़र मोहम्मद, जिनको मुख्तसर तौर पर नून मीम राशिद के नाम से पुकारते हैं। आज हम इसकी जो मजहबी और अखलाकी बगावत है उसके बारे में जानेंगे। अपने तलबा तलिबात के सवालात की रोशनी में इसको पहचानेंगे कि इसकी मजहबी और अखलाकी जो बगावत वो क्या है और कौन सी वजूहात ऐसी हैं और किस शायर के इसकी बगावत का ताल्लुक मिलता जुलता हमें दिखाई देता भी है। आज इन तमाम सवालात की रोशनी में मैं और आप मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर नून मीम राशिद के बारे में जानेंगे, उनकी मजहबी और अखलाकी बगावत के बारे में। अगरचे इसके जो बगावत के जो अनासर वो इसको जो तस्वर इश्क के एतबार से भी हैं, सियासी बगावत भी है, मजहबी अखलाकी एतबार से और दीगर एतबार से भी हैं, मगर उनको क्या हम आगे आने वाले अयाम में दीगर जो हमारे उन्वानात होंगे उनके तफसील के साथ उन पर बहस व मुबासा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मजहबी और अखलाकी जो बगावत है उसके बारे में आज उसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो नए नाज़रीन सामीन से दरख्वास्त है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में भी आज जिक्र किया, तो हमारा जो आज का मौजू वो है नून मीम राशिद का, जिसका पूरा नाम नज़र मोहम्मद के नाम से पहचानते हैं। यानी इनकी जो हम देखेंगे वो मजहबी और अखलाकी जो बगावत है ना, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो अनासर वो क्यों बगावत के एतबार से समझे जाते हैं और इसकी शायरी के अंदर ये अनासर किन वजूहात की बिना पर नमूदार होते हैं और उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर वो कौन सा मजीद ऐसा शायर है जिसके इसके जो तासात मिलते जुलते वो दिखाई देते भी हैं। हमने आज अपने तारों में देखा इसकी जो मजहबी रवायात से जो बगावत है वो अपनी मिसाल आप हमें नजर आती है, क्योंकि इसके जो तासरात नज़रियात हैं वो मजहबी रवायात के खिलाफ हैं। क्योंकि इसका ये मानना है, इसका ये बयान करना है कि हमारे जो मुल्ला हजरात हैं, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी जो बेजान तकारीर हैं उसने तकरीर का उनको आदी बना दिए हुए ज़ाहरी रसूमात की बिना पे, और मजहबी रूह को इसी वजह से इसने मुर्दा करार दिया है। क्योंकि इसी वजह से इस बंदे ने क्या किया है, इसकी जो रवायात है उसको इसके खिलाफ करने की कोशिश की है। क्योंकि इसका ये मानना है कि हमारे जो इस वक्त जो मजहबी रहनुमा है जिसे मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने क्या कि अपनी बेजान तकारीर और ज़ाहरी बनावट जो ज़ाहरी रसूमात है उसकी बिना पर ये सारी चीज़ें क्या है आज बेजान नज़र आती हैं और आज हमारे मुआशरे की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी अक्कासी इसी बंदे ने मजहबी और अखलाकी बगावत की सूरत में ये वाजिया की है। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ अखलाकी इक़्तिदार के हवाले से है, इससे भी हमें बगावत नजर आती है और उसका बगावत का जो तज़किरा देखे तो इसी चीज़ से हमें मिलता दिखाई देता है। और इसी वजह से इस बंदे को इस बिना पर बागी शायर वो करार दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसने मजहबी अखलाकी सियासी और दीगर इश्क तस्वुर से क्या है वो बगावत का हाथ वो नुमाया किया है। अब इसकी शायरी का मुतालिया करें, शायरी के एतबार से बगावत का जो तसलसल है, यानी इसकी जो बगावत है उसका जो तसलसल वो हमें अल्लामा इकबाल से मिलता है। अल्लामा इकबाल के तस्वुर खुदी को देख लें, उसका आज की जो मजहबी रवायात है, मजहबी तस्वुर है, इश्क तस्वुर है और अखलाकी एतबार से सारी चीज़ों का मुतालिया करें तो इसी बात की तस्दीक हमें अल्लामा इकबाल की शायरी से भी होती है। तो इकबाल का यही बयान करना है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अब इस शेर की रोशनी में नून मीम राशिद की इस मजहबी और अखलाकी बगावत का तज़किरा करें, इसको पहचानने की कोशिश करें तो ये चीज़ हमें वाजिया
اور مختصر طور پر اور اچھے انداز میں یہ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ اس کے بغاوت کا جو تسلسل ہے وہ علامہ اقبال سے جا ملتا ہے، کیونکہ شاعری میں اقبال کی طرح نظر آتے ہیں، اقبال کا وہ سارا تذکرہ میں نظر آتا ہے اور اقبال کی طرح ہی وہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ اس کی ہمیں مثال دوسرے شعراء سے ہٹ کر ملتی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ وجوہات وہ کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں علامہ اقبال کے ساتھ یہ ملتا جلتا اس کا تصور دکھائی دیتا ہے، اور وہ وجوہات ہم تفصیل کے ساتھ مزید جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے مذہبی جو تصور ہے نا ہمارے پاس، وہ اس وقت مردہ تصویر نظر آ رہی ہے، جو آج کے دور میں دیکھیں تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے۔ آج مذہب صرف نام کا رہ گیا ہے اور اسی سے یہ بغاوت کرتا دکھائی دیتا ہے، اور علامہ اقبال بھی اسی چیز کی پہچان ہمیں کرواتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اسی کو دیکھیں تو اقبال کی شاعری کے اندر ہمیں تصور خود ہی اس کی بہترین مثال ملتی ہے، اور تصور خود ہی کے حوالے سے ہمیں شاہین کا جو عنصر لقب ہے، جو نام ہے، وہ واضح طور پر دکھائی دیتا بھی ہے، اور اسی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا جو آج کا تذکرہ وہ اسی مناسبت سے دیکھیں تو وہ نون میم راج سے ملتا جتھا دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیں تو ہماری پاس ہے وہ مذہب کی ظاہری رسومات ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی چیز پر وضاحت کی ہے، اسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور نون میم راشد نے بھی اسی چیز کو اپنا محور بنایا ہے، اور بنیادی محور بنا کر شاعری کے اندر وہ باغی ہونے کا جو نام ہے اس کے نام سے منسوب ہوا ہے، اور وہی چیز ہمیں یہاں پہ تصدیق کرتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ مزید اگر بات کریں تو ملا کی جو تقریر ہوتی ہے، ملا کی تقریر وہ صرف اور صرف وہ تقدیر کے تابع یا تقدیر کے پابند کہہ لے اس کے نظر آتی ہے، تو یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہم اس چیز کا مطالعہ ہم شاہین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی وضاحت علامہ اقبال نے فلسفہ خود ہی میں جو چیز وہ واضح کر دی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی چیز کی وضاحت اپنے انداز میں کی ہے، اور نون میم راشد کا جو تعلق کسی بنا پہ اس سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، جو کہ اس کے تقدیر کی عادی ہونے میں جو اس نے بغاوت اختیار کی، تو بالکل اسی طرح نون میم راشد نے بھی اپنی مثال کی ہے، اور اس نے بغاوت کا جو عنصر ہے وہ اپنی شاعری کے اندر استعمال کر کے لوگوں کو اصل میں اس نے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اس چیز کی وضاحت ہمیں بالکل حقیقت پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا ہم کہتے ہیں ذلت کو خدا کی طرف سے، ہم کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، یعنی اس کو خدا کی طرف سے سمجھ کر قبول کرتے ہیں، جو کہ میرے معاشرے کی آج بھی حقیقت ہے اور ایک جہالت کی بہترین نشانی ہے، جس کو اس شاعر نے اپنے انداز میں بیان کرنے کی وہ خوب اور اعلیٰ لفظوں کے اندر وہ وضاحت کی ہے کہ ذلت کو بھی خدا کا دین سمجھ کر وہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ظلم اور جبر کی بات کریں، اور جبر اس کو بھی وہ خدا کی طرف سے ہی سمجھتے ہیں کہ اور اس کے خلاف جدوجہد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور خاموشی اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں، جسے ہم تقدیر پرستی کہتے ہیں، اور مذہب کی فرسودگی کے نام سے ہم اس کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں یا پکار بھی سکتے ہیں۔ یعنی ان تمام وجوہات اور دیگر اس جیسی جو وجوہات ہے، اسی بنا پر دیکھیں تو ہمیں مجموعی طور پر یہ باغی شاعر کہلاتا ہے، اور اس کا جو تسلسل ہمیں وہ علامہ اقبال سے ملتا جلتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ یعنی خود علامہ اقبال اگر دیکھیں تو کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مگر آج ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کو اپنے اندر کے جو ضمیر ہے جو اس وقت سویا ہوا ہے اور ملا کی تقریر کی حد تک ہم نے محدود کر دیا ہوا ہے، اور مذہب کی ظاہری جو رسومات ہیں ان تک ہم نے محدود کر کے اپنی روح کو، اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو مردہ وہ قرار دے دیا ہوا ہے، جو کہ اس کی وضاحت ہمیں اس کی شاعری میں اور علامہ اقبال دونوں کی شاعری میں کیا ہے وہ کامن یا مشترکہ طور پہ ہمیں نظر آتی دکھائی دیتی ہے۔ اب ان ساری باتوں کا ہم دیکھیں تو ہماری انفرادی نشوما وہ رک چکی ہے، ہمارا جو مخصوص طبقے سے جو وابستہ ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک جسمانی
اور روحانی اعتبار سے وہ ایک دائرے کے اندر بند ہو چکا ہے، جو کہ اس کی شاعری کا بنیادی محور ان نکات کی صورت میں ہمارے سامنے آتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی نون میم راشد کی شاعری کا جو بنیادی محور وہ کہتا ہے کہ مذہبی روایات کو احتساب کی نگاہ سے دیکھنا بے حد ضروری ہے، اور اس بندے نے اسی نگاہ سے دیکھا اور اس وجہ سے اس کو باغی شاعر کا نام وہ دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ اب ان ساری باتوں کا ہم ثبوت کے طور پر ہم ایک چند مثالیں لیں گے ان کی اشعار جو نون میم راشد کی شاعری میں ان حوالہ جات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، جسے ریفرنس کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو ہم ان اشعار کو بطور ثبوت اور بطور دلائل اس بات کی وضاحت کریں کہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کیا واقعی وہ درست ہے یا نہیں ہے، ان ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس شاعر کا بیان کرنا ہے کہ نہیں اس دریچے کے باہر تو دیکھو، نہیں اس دریچے کے باہر تو دیکھو، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے۔ اس شہر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا تھا مشرق کا آقا نہیں تھا۔ تو اس میں دیکھیں تو ہم نے مشرق کا خدا اور مغرب کا خدا اور بے نشانی کا جو عالم وہ جنازے کی صورت میں وہ بنا دیا ہے، جو ملا کی ظاہری تقریر اور ظاہری مذہب کی رسومات اور مذہبی تصور جو اس وقت ہمارا مردہ ہو چکا ہے، اس ساری چیز کی وضاحت اس بند کے اندر ان اشعار کے اندر ہمیں نظر آتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ مزید اس شاعر کا جو بیان کرنا وہ کہتا ہے کہ کون جانے کہ وہ شیطان نہ تھا، کون جانے کہ وہ شیطان نہ تھا، بے بسی میرے خداوند کی تھی۔ تو اس میں بھی دیکھیں تو ہماری یہ چیزیں کیا ہے وہ ذلت و رسوائی جو ہم کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں ظلم اور جبر کو ہم کیا ہے اپنا تصور وہ سمجھتے ہیں، وہ ساری بے بسی کا عالم اس نے ایک تمثیل کے ذریعے ہمیں وہاں پہ بتا دیا ہے۔ ایک آخری شعر اس کا مزید لیتے ہیں اور آج اس ہمارے موضوع کو وہ کیا وائنڈ اپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو شاعر کا یہ بیان کرنا ہے کہ مسکرا دے کے ہے تابندہ ابھی تیرا شباب، مسکرا دے کے ہے تابندہ ابھی تیرا شباب، کہ یہی ہے حضرت یزداں کے تمسخر کا جواب۔ اب یہ تمسخر یعنی مذاق اڑانا ہے۔ اب عام طور پہ دیکھیں جو اس طرح کا بندہ آج ہمارے معاشرے کے اندر باتیں کرتے ہیں اس کا تمسخر یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ احتساب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، اور یہ بھی کیا ہے انصاف کے تقاضوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت کیا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے متبادل آج ہمیں ہونی چاہیے، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ آج عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے اس کے مذہبی اور اخلاقی بغاوت کے بارے میں جانا کہ اس کو مذہبی اور اخلاقی بغاوت کے حوالے سے باغی شاعر کیوں کہتے ہیں، کون سی وجوہات تھی، وہ آج ہم نے مختصر طور پر اور مجموعی طور پر آج مل کر جانی اور پہچانی بھی ہے۔ مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کسی بات کی کسی پوائنٹ کی سمجھ آپ کو نہیں ہے تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔